بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الحمد للہ رب العالمین نحمد نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ التین کی کل ہم نے 4 آیتیں کی ہیں۔ آیت نمبر 4 پر ہم ختم کیے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس آیت کے لیے حدیث بیان کرنے کے بعد میں آیت نمبر 5 شروع کروں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6227، صحیح مسلم حدیث نمبر 2841 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام ہی احسن تقویم ہے جس کا ذکر اللہ نے 3 قسموں کے بعد فرمایا۔ فتح الباری 226/5۔ اب کل ہم نے آیت نمبر 4 تک کیے اور اللہ کی بہترین تخلیق انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی۔ اب آیت نمبر 6 میں جو ہے اس بہترین تخلیق کی اب جو صفت بیان کی جا رہی ہے، اب اس کے بارے میں جو آگے بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر رددناہ رددناہ
लौटाया हमने उसे, अस्फला सबसे नीचा, साफिलीन नीचे वाला, फिर इसे सबसे नीची हालत में लौटा दिया। अब क्या बताया जा रहा था? पहले आला तरीन उसकी हालत थी, बेहतरीन साख थी, और अब क्या बताया जा रहा है कि उसे सबसे निचले, सबसे मतलब पस्ती में, इतनी नीचे लौटा दिया। अब इसे हम समझते हैं कि ये नीचे लौटाना क्या है। पहले हम देखते हैं लफ्ज रददनाहु। रददनाहु के मानी होता है लौटना। जो खूबियां तुमको दी गई है वो तुमसे कम कर दी गई, खत्म कर दी गई। एक चीज ये, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही किया जो तुम चाहते थे। फिर उसके बाद हम देखते अस्फला। अस्फला के मानी होते नीचे। जैसे हम देखते हैं कि मुनाफिक सबसे निचले दर्जे की जहन्नुम में होगी, तो वहां वर्ड आता है अस्फला। और साफिलीन मतलब होता है सबसे गिरा हुआ, मतलब हर मखलूक से गिरा हुआ, जानवरों से भी गिरा हुआ, और ये गिरना वो खुद चाहता है। इतना गिरा हुआ, सबसे मखलूक में गिरा हुआ, अस्फला साफिली। अब अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसान को इतनी बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर इंसान ने क्या किया कि उसने अपने आप को इतना गिरा दिया कि वो जानवरों से भी बदतर हो गया, जानवरों से भी गिरा हुआ बन गया, तमाम मखलूक से सबसे रजील, सबसे बदतरीन इंसान ने अपने आप को बना लिया। अब हम देखते हैं कि इंसानी गिरावट की बदतरीन मिसालें से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। आज भी जलील हरकतें और कमीनेपन के ऐसे वाक़यात का मुशाहिदा हम करते हैं कि इंसानियत मातम करने लगती है। अस्फला साफिलीन, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा इंसानी खून की जो कदर, वो कीमत है, आज वो जानवरों से भी कम हो गई। सिन्फ नाजुक मतलब औरत जो जात है, ये जुल्म के मर्द इनको अपनी हवस का निशाना बना ले। कमज़ोरों के हुकूक की ये पामाली कि यतीमों का माल हड़प कर जाए। खुदगर्जी की ये इंतहा कि गरीबों का खून चूसने लगे। इंसानों की इस दर्जा बेवक्ती कि इनको अजियत देने के दर्दनाक तरीके इख्तियार करें। इंसानी समाज की ये बेहुरमती और इसके साथ ऐसी दुश्मनी कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इसकी तबाही के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि एक बम के धमाके से लाखों इंसान मौत के घाट उतर जाए। ये और इस तरह की बहुत सी खराबियाँ इंसानी गिरावट की नाकाबिले इनकार सबूत है। आज का जो इंसान है उसने गोया अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो कुरान में आयत नाजिल फरमाई है सूरे अनाम में कि ये इंसान गोया के ऐसे है जैसे कि जानवर, बल्कि उन जानवरों से भी ज़्यादा बदतर है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं और ऐसे इंसानों को हमने जहन्नुम के लिए पैदा फरमाया है। तो आज का इंसान क्या कर दिया, उसने उस बुलंदी से उसने अपने आप को इतनी गहराई, इतने नीचे गिरा दिया कि वो अस्फला साफिलीन हो गया और उसकी इस हरकत की वजह से वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा
کیونکہ اس نے وہ عمل کیے جس سے اسے روکا گیا تھا، جس سے اسے منع کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ اس آیت کا کچھ مفسرین نے اس طرح بھی ترجمہ کیا ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ پھر ہم نے اسے لوٹا دیا سب سے نیچے والوں میں، اس سے ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ جو ہماری احسن تقویم جو ہے، جو ہماری جوانی کا دور ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آہستہ آہستہ کم کر دیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہم پر بڑھاپے کی وہ عمر اللہ عز و جل ہمیں عطا کرے گے، وہ عمر ایسی ہوگی کہ جو ہمارے اندر صلاحیتیں تھی، جو ہماری اندر خوبیاں، جو ٹیلنٹ تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم سے کم کرتے چلے جائے گے۔ پھر جب وہ خوبیاں کم ہو جائے گی، ہماری ذہن کا استعمال، ہماری آنکھوں کا استعمال، ہمارے کان کا استعمال، ہماری زبان کا استعمال، ہر وہ نعمت کا استعمال کم ہونے لگے گا۔ اب جب وہ کم ہونے لگے گا تو ہم کسی اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے، ہم اپنی ذات سے کوئی اچھے کام نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم اس عمر کے دور میں دوسروں کے لیے کیا ہوگے، تکلیف کا باعث بن جائے گے۔ ہم سے کوئی خیر اچھائی لوگوں کو پہنچ نہیں پائے گی، کیونکہ ہم اس عمر کے اس درجے کو پہنچیں گے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی وہ بہترین نعمتوں کا استعمال نہیں کیا، جن نعمتوں کو، جس ذہن کو، جن آنکھوں کو، جن کانوں کو، جس زبان کو، بیان کی صلاحیت کو، اگر وہ احسن تقویم میں اللہ کی بہترین نعمت نہیں سمجھے اور اس نعمتوں کا استعمال ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو اللہ عز و جل ہمیں وہ ذلیل ترین، وہ رذیل ترین، وہ انتہائی گرا ہوا بنا دیں گے جس نے اپنی نعمت کا استعمال نہ کیا، اور پھر ان لوگوں کا شمار ان اسفل سافلین میں ہوگا۔ اب یہ ہو گئی بات کہ اسفل سافلین کی۔ اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا آیت نمبر 6 میں کہ یہاں آیت نمبر 6 جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شروع کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب یہاں اللہ کے ساتھ شروع کرنے کا مقصد ہے کہ یہ حرف استثناء ہے۔ اب یہ جو اسفل سافلین ہیں، یہ تمام لوگ ہیں اللہ کے ساتھ آیت 6 شروع کی جا رہی ہے، سوائے استثناء کیا جا رہا ہے جیسے ہم نے سورہ عصر میں پڑھے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، پھر وہ کیا ہوگے، یہ اسفل سافلین کی کیٹیگری سے مستثنیٰ کر دیے جائیں گے، الگ کر دیے جائیں گے، کیونکہ پہلی چیز کیا ہوگی، ایمان، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ہوگی وہ ہوگا عمل صالح۔ تو یہ جو گراوٹ ہے اس سے ہمیں یہ دو چیزیں بچا لے گی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نے یہ دو عمل کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آگے خوشخبری سناتے ہیں، اور وہ خوشخبری کیا ہے، فَلَهُمْ، تو ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، غیر نا ممنون، ختم ہونے والا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ایمان کی دولت کو قبول کر لے اور عمل صالح کر لے تو کیا ہوگا، اگر وہ اسفل سافلین تھا بھی، پاسٹ میں نہایت گرا ہوا تھا، اللہ کے احکامات نہیں مانتا تھا یا دین اسلام پر ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایمان میں داخل ہونے پر اور نیک اعمال کرنے پر اس اجر کی خوشخبری سناتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو شخص ہے، یہ جو پرسنالٹیز ہے جس میں ہم سیرت کا مطالعہ کرتے، تو یہ لوگ کون تھے؟ جو ایمان میں داخل نہیں تھے، جنہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس نور سے بھر دیا، منور کر دیا، تو ان کے لیے اب کیا ہے؟ ان کے لیے ایسا اجر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ختم نہیں کریں گے، دائمی اجر کے مستحق ہوگے، ابدی انعام سے نوازے جائیں گے، اور وہ ایسی بلندیوں پر چڑھتے جائیں گے کہ ان کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے جائیں گے. آج کا اگر انسان کل تک گنہگار تھا، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے اور یہ ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایک ایسی چیز ملے، ہمیں ایک ایسی نعمت ملے جو کبھی ختم نہ ہو. ہم سکون چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، ہم ہر خوشحالی چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، ہم ایسی جنتیں چاہتے ہیں، ایسا عیش اور آرام چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو. کوئی بھی شخص تکلیف نہیں چاہتا، کوئی بھی انسان بائی نیچر پریشانی ٹینشن نہیں چاہتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر پل سکون میں رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ہماری فطرت ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ابدی نعمت، لا زوال نعمت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ممنون جو ہے کبھی قطع نہیں ہوگی، اسے کاٹا نہیں جائے گا، اسے توڑا نہیں جائے گا، اسے ختم نہیں کیا جائے گا، وہ قائم رہے گی. تمہارے لیے ایک انعام کی شکل میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 6 میں بیان کرتے ہیں، 6 ہو گئی، آیت نمبر 7 میں، کہ یہ 2 طرح کے حالات بتائے گئے، احسن تقویم، اسفل سافلین، پھر استثناء کر دیا گیا اور ان کے لیے خوشخبری سنا دی گئی. اس کے باوجود اگر کوئی آیت نمبر 7 کے حساب سے کرتا ہے، ہم آیت پڑھتے ہیں، فما پہلا ورڈ ہے پس کیوں، یکذبوکا جھٹلاتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، بعدو اس کے بعد، بالدین روزے جزا و سزا بدلے کے دن، بس اس کے بعد روزے جزا سزا کو کیوں جھٹلاتے ہو. یہاں پر یہاں جو ماں آیا ہے نا، ماں، اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تکذیب کرتا ہے، مطلب جو آپ کو جھٹلاتا ہے، یا جزا اور سزا کے بارے میں اسے انکار ہے، مطلب کون وہ احمق ہے. ایک یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، وہ کون احمق ہے جو آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا ہے اور آپ کو جھٹلاتا ہے. 2 طرح سے اس کے ماں کی وجہ سے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، کیونکہ ماں کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، جو سوال استفہام ہوتا ہے، اور کیوں 2 وجہ بیان کی گئی ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون احمق ہے جو آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا اور آپ کو جھٹلاتا ہے. اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے اور جزا و سزا کے بارے میں انکار کرتا ہے. یہ 2 طرح ہیں. اب یہاں جو دین ہے، بالدین، اس کے بھی 2 ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ کیا گیا کہ مالکی یوم الدین، مطلب وہ روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، مطلب بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. اور دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے بالدین میں کہ جو دین مذہب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو وحی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی تعلیمات ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہے، اس کو کون جھٹلاتا ہے، وہ دین کو کون جھٹلاتا ہے. یہ 2 طریقے کیے گئے. اب یہاں پر یہ جو شخص ہے جھٹلانے والا،
اس کا مطلب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کا استعمال نہیں کیا جو اللہ عز و جل نے اسے ذہن کی شکل میں دی تھی، اس کا استعمال نہیں کر کے اس نے اپنے دوبارہ کھڑے کیے جانے پر، پیدا کیے جانے پر انکار کیا۔ جو اللہ ایک بار پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ ضرور و ضرور دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو کیوں وہ غور نہیں کرتے، کیوں وہ اپنے ذہن کا استعمال نہیں کرتے، کیوں وہ آفاق میں، انفس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں میں اس حقیقت کو کیوں نہیں ڈھونڈتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ یہ آیت سوال سے شروع ہو رہی ہے، جس کا پہلا ورڈ ہے کیا، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کویسچن ہے، استفہام ہے، لیسا نہیں، اللہ اللہ، بِأَحْكَمِل سب سے بڑا حاکم، الحاکمین تمام حاکم، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس نے آسمان، زمین، فرشتے، انسان بنائے، سب کی حکومت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا صرف وہی ہے، دنیا کے تمام نظام کو چلانے والا صرف وہی ہے، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا اور اسے جاری رکھنے والا صرف وہی ہے، اور یہ تمام کائنات کا کل مالک وہ ہے، تو وہی حاکم ہے، اور یہ جو حاکم ہے وہ عدل قائم کرے گا، وہ انصاف قائم کرے گا، کیونکہ دنیا میں تمہیں اگر بھیجا گیا ہے تو تمہیں تمہاری اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اب ہمارے اندر بائی بورن فطرتاً انسان میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ اچھا کام کریں تو ہمیں ریوارڈ چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی برا کام ہو یا ہمارے بچے کوئی غلطی کرے تو ہم اسے سزا دیتے ہیں۔ تو یہ بائی بورن ہے، نیچر ہے، فطرت میں ہے۔ تو جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے اور جنہوں نے برے کام کیے، تو ظاہری بات یہ ہے کہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ دیا جانا ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ یہ حاکم جو ہے سب سے بڑا حاکم، ان کو ان کے اعمال کے مطابق بالکل صحیح فیصلہ کر دے گا۔ اسی مضمون کو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ قلم آیت نمبر 35 اور 36 میں، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجرم اور فرما بردار کو ایک جیسا کر ہی نہیں سکتے۔ مجرم سزا پائے گا اور فرما بردار کیا ہوگا؟ انعام کا مستحق ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم کو اسی طرح کی آیت ملتی ہے سورہ جاشیہ میں آیت نمبر 21۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں وہ مر کر خاک ہو جائیں گے، اور جو ان کے نیک عمل ہے، بدترین افعال ہے، بد عملیاں ہیں، ان کو سزا ملے گی، اور جنہوں نے اچھے احسن عمل کیے ہیں اس کے بارے میں ان کو انعام سے نوازا جائے گا، کیونکہ جو سب سے بڑا حاکم ہے وہ اپنی عدالت صرف عدل پر قائم کرے گا، انصاف پر قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو
بہترین حاکم ہیں، ہم انسانوں کے درمیان بہترین فیصلہ فرمائیں گے. ہم دیکھتے ہیں ہم کو مسند احمد میں ہم کو انجیل میں ایک بیان ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بیان جو ہے ان کا یہ ہے کہ جو اس پہ بہت غور کرے اور اس کو دھیان سے سنے. بہترین ان کا کلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس راستے سے داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہیں اور اس سے جانے والے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ تنگی کو پہنچائے گا. اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور اس سے جانے والے بہت کم ہے، بالآخر وہ کشادگی کی طرف لے جائے گا. یہ ہے ان کا قول. اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو انسان ہے اس کی اکثریت کیا ہے، گمراہی میں دکھائی دیتی ہے. تو اگر تم ان گمراہوں کے ساتھ دو گے تو کیا ہوگا، تمہارا حشر بھی ویسے ہی تنگی میں اور ویسے ہی گمراہوں کے ساتھ ہوگا. اور اگر تم بلندی چاہتے ہو تو وہ جو بلندی ہے وہاں لوگ بہت کم ہیں، اور اتنی کم ہیں کہ اس بلندی کو پانے کے لیے ہمیں دوڑ لگانی ہے، ہمیں اس بلندی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگانی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کو قول ملتا ہے کہ اللہ جس سے حساب لیا جائے وہ برباد ہو گیا. اللہ جس سے حساب لے گا وہ برباد ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حساب لیا گیا تو برابر پر ہو گیا تو ہم کو چھٹکارا ملے گا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول تھا کہ اگر مجھے برابر پر بھی چھوڑ دیا گیا تو کیا ہوگا، میں سمجھوں گا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اس کی طرف سے میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی. تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ 3 جو ہے بہت چھوٹی سورہ، 8 آیتیں ہیں، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 بڑے پیغام پہنچائے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے. جو آیت نمبر 8 ہے، جو آخری آیت ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا میں نہیں ہوں سب سے بڑا حاکم. تو یہ جو ہے کیا ضرور و ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے حاکم ہے. تو اس کے لیے یہ جو آیت ہے یہ توحید بیان کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے، اللہ واحد معبود برحق ہے یہ بیان کرتی ہے. کیونکہ اس میں فیصلے کرنے کا اختیار، سزا دینے کا اختیار صرف اور صرف واحد اللہ عز و جل کی ذات کو ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں توحید کے بعد رسالت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی، پیغمبر، رسول مبعوث کیے ان لوگوں کی فلاح کے لیے جو گمراہیوں میں تھے. تو ہم دیکھتے جو پہلی 3 آیتیں ہم نے دیکھی، آیت 1، آیت 2 اور آیت 3، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، تو وہاں 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اس جگہ کے حوالے سے جس جگہ کے لیے وہ چیزیں مشہور ہے. تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مقصد بیان کرنے کا ہے کہ ان پیغمبروں کو بھیجنا اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے پیغام کے ساتھ، یہ ہے رسالت. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فما یکذبک بعد بالدین، یعنی وہ بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو یہ ہے آخرت، بدلے کے دن کا
جو مالک ہے اور وہی ہے پورے پاور اور پورا اختیار رکھنے والا. تو یہ ہے آیت جو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے آخرت پر. اب جو اس کی آخری آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جامع ترمذی حدیث نمبر 3347 میں ایک ضعیف حدیث میں اس کا یہ جواب دینا منقول ہے. مطلب یہاں یہ جو میں حوالہ ہے وہ احسن البیان سے دے رہی ہوں. یہاں حدیث نمبر بتایا گیا ہے جامع ترمذی اور ایک ضعیف حدیث میں اس کا یہ جواب دینا منقول ہے. یہ لکھا ہوا ہے مطلب کہ جب ہم یہ آیت پڑھے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا سوال کر رہے، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو ہمیں کیا جواب دینا ہے وہاں پر؟ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یہ جواب دینا ہے. اور ہم کیا جواب دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ سب، مطلب میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے. یہ ہم کو ترمذی جامع ترمذی میں ملتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت نمبر 4 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب احسن تقویم کہا تو وہ آیت نمبر 6 کے ساتھ اس کو ملائیے کہ جو احسن تقویم ہے وہ آیت نمبر 6 میں وہی لوگ ہوں گے جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، اور ایسی لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. احسن تقویم کے لیے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں جس میں اسفل سافلین بتایا گیا ہے. تو وہ جو لوگ ہیں جو سب سے نیچے گرے ہوئے ہیں وہ ملیں گے آیت نمبر 7 سے. کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا ہے جو روز جزا اور سزا کے دن کو، اللہ کی ملاقات کو. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حشر میں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں بھلا دے گا، ہے نا. تو اب یہ لوگوں نے جنہیں بھلا دیا ہے اللہ کو تو روز حشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھلا دے گا. تو یہ اس طرح ان آیاتوں کا آپس میں تعلق اور میل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی آیاتوں کو صحیح طرح سمجھنے کی ہدایت دے اور اسے صحیح طرح ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم آمین.